अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्मा जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 26 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब फरमा लेंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। दो चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बिलखुसूस ये कि आपने नोट किया होगा कि पिछली दो रातों से अमरीका ने ईरान पर और ईरान ने अमरीकी अहदाफ पर बराह रास्त हमले रोक दिए हैं। क्या ये जो सालिसीन हैं, मुज़ाकरातकार हैं, इंटरलोकेटर्स हैं, उनके मशवरे के ऊपर ट्रंप ने अपनी जो बंदूकें हैं उनको चुप करवाया है, या फिर वजह अहम तरीन हथियारों की कमी है? इस सिलसिले में दो चार बड़े अहम इदारे अमेरिका के, उनकी जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है वो बड़ी होशरुबा है कि अहम तरीन जो मिसाइल हैं, डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसमें खातिर खा कमी वाक़या हुई। जुमे को ट्रंप को क्या बताया कि और फिर ये बंदूकें बंद क्यों हुई, जहाज़ उड़ना बंद क्यों हुए, इसके ऊपर तफसीली बात। कुवैत और पाकिस्तान के बीच दिफाई एग्रीमेंट की आज तस्दीक हो रही है। क्या ये वैसा ही होगा जैसा सऊदी अरब के साथ है या कुछ मुख्तलिफ है? और फिर ये खबर भी उड़ रही है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब भी जल्द एक बाकायदा मुआहदे को, सह-फरीकी मुआहदे को शक्ल दे रहे हैं। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आपने हुर्मज़ में एक ऑयल टैंकर गुजर रहा था, तो वो जो बारूदी सुरंगें ईरान ने बचा रखी हैं, उनकी नेवी ने, IRGC की, वो उसकी जद में आया और फिर तबाह हो गया। तो ईरान ने कहा जी जो रास्ता हमने बताया वहाँ से अगर आप हट के गुजरेंगे तो फिर ये होगा। बहरहाल इसकी तस्दीक के ये जो 2 दिन से खामोशी है ये ईरानी मीडिया भी कर रहा है। तीसरा अहम तरीन मौजू जो आज व्लॉग में आपकी खिदमत में रखना है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है। जॉइंट एक्शन कमेटी वो दोबारा से एहतजाज कर रही है। कल से वहाँ पे पहला मरहला जो इंतखाबात का है उसका आगाज़ हो रहा है। तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इस्तेहकाम, जॉइंट एक्शन कमेटी, ये सब कह रहे हैं। एक ज़रा जायज़ा लेंगे क्योंकि अक्सर अहबाब कहते हैं कि जी आप बहसीत मुहाजिर अब इस मौजू पे बात नहीं करते। हम इस मौजू पे तफसील से बात कर चुके और करते रहेंगे, ये दिल के बहुत करीब मौजू है। लेकिन सबसे पहले ये जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है ज़रा इसका जायज़ा तो ले लेना कि जुमे और हफ्ते की जो दरमियानी शब थी तब भी अमरीकी तैयारे नहीं उड़े, उनकी जो बेसिस थी मशरक़ वस्ता में वहाँ से मिसाइल फायर नहीं हुए, ड्रोन्स नहीं आए, और फिर हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तब भी ये कुछ नहीं हुआ। और जो वहाँ ईरान के ज़िम्मेदारान हैं वो भी इसकी तस्दीक करते हैं। मसलन मैं देख रहा हूँ कि इनके जो फ़ौजी तर्जुमान हैं, एक तो IRGC के ख़ातमुल अंबिया के जो फ़ौज के तर्जुमान हैं मोहम्मद अमर अकबर अमीनिया, इन्होंने अकरामीनिया, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद अमर अकरामीनिया, इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 2 रातों से हमले रोके गए हैं, अमेरिका ने नहीं किए, इसीलिए ईरान ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। लेकिन ये एक बात करते हैं कि तनाज़ा जो है वो अब आपने हुर्मज़ और ईरान से हटकर बाबुल मंदब तक फैल चुका है, और अगर अमेरिका ने ये फड्डा बंद ना किया तो ये मज़ीद धमकी लगा रहे हैं कि जंग इससे भी आगे हम ले जाएंगे। ये सलाहियत वैसे ईरान में है। अब अमेरिका ने ये अचानक हमले क्यों रोके हैं और असलहा ख़त्म हुआ या कुछ और, इस सिलसिले में अब कहानी का आगाज़ करते हैं। हुआ ये है कि गालिबन जुमे को जो इनका नायब सदर है JD वैंस और इनका जो जनरल डैन कैन सेंटकॉम का, उन्होंने और दीगर हुकाम ने ट्रंप के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में ट्रंप को जो इनकी मिलिट्री की कार्रवाइयाँ हैं ईरान के ख़िलाफ़, उस पर गौर, यानी रिवायती जुमले जो ख़बर में लिखे होते हैं वो लिखे गए, लेकिन तशवीश का इजहार किया गया, और वो तशवीश ये थी कि डिप्लीट हो रहे हैं असासे और मिसाइल्स और एयर डिफेंस का निज़ाम। उसकी तफसील क्या है वो मैं अब बयान करता हूँ। ABC न्यूज़ उसने उसकी तफसील बयान की बड़ी तफसील के साथ, और मैंने फिर उसका खाता भी निकाला कि असल में ये कितने महंगा निज़ाम है और उसकी तैयारी जल्द मुमकिन नहीं है। ये जितने भी अमेरिका के जदीद तरीन हथियार हैं, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो, पैट्रियाट हो, टोमाहाक मिसाइल्स हों, इनकी तैयारी में 3, 4, 5 बरस लगते हैं। ये ज़हन में रखिए। इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की ABC ने वो बड़ी होशरुबा ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि US ने, अमेरिका ने तकरीबन 1/3 से ज़ायद जो अपने टोटल असासे थे अहम और महंगे तरीन हथियारों के, वो इस जंग में झोंक दिए हैं, और ख़दशा है कि मज़ीद झोंके तो इनकी जो नई खेप आनी है उसमें वक्त लगेगा तो फिर की बनेगा। असल बात ये हुई है, किसी के कहने पे नहीं हमले रुके, हथियार कट पै रहे ने, मानते नहीं। अब उसमें वो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ अमेरिका की इसमें एक्सपोज हुई, ख़त्म हुई, वो इंटरसेप्टर्स हैं। यानी कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई रॉकेट आ रहा है, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो दिफाई निज़ाम लगे होते हैं, थार्ड है, पैट्रियाट है, मल्टीपल और लेयर्स हैं इनकी,
وہ ایکٹیویٹ ہو کے اسے روکتے ہیں یا تباہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ وہ سسٹم امریکہ کا ختم ہوا، اور ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ ایران نے اس پوری جنگ میں 9,000 سے زائد پروجیکٹائل جو ہیں وہ چلائے ہیں. اور اب نوبت یہ آ گئی، ایک اور جگہ تحقیق پر مبنی خبر آئی کہ امریکی فوجی جو ان بیسز پہ موجود ہیں وہ اس صورتحال کو جانتے ہیں. رن وے پہ بھی اگر آ کے میزائل گر رہا ہے تو وہ گرنے دیتے ہیں، صرف جو حساس جگہ ہیں وہاں پھر انٹرسیپٹر وہ آن کرتے ہیں کہ کمی واقع ہو گئی ہے. یہ ہے حقیقت حال. اب اس کے ڈیٹیل سنیں. اپ ٹو 80% جو تھارڈ میزائل ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. یہ کوئی 360 کے قریب تھے، یہ 190 سے 290 استعمال ہو چکے ہیں. پھر جو ہاف آف SM-3 یہ آدھے ختم ہو چکے ہیں. جو پیٹریاٹ دفاعی نظام ہے وہ 61% ختم ہو چکا ہے، یعنی مجموعہ تھا وہ 2330 کا، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ 1430 تک ختم ہو چکے ہیں. لانگ رینج اسٹرائک ویپن جو ہیں وہ بھی ڈپلیٹ ہوئے ہیں. 1000+ جو ٹوما ہاک میزائل ہے ان کی سب سے بڑی فخریہ پیشکش، وہ بھی ختم ہوا ہے. ایک ان کا سسٹم ہے جسے کہتے ہیں JASSM، وہ بھی ختم ہوا ہے 1/3 سے زائد. اب اس کی تفصیل بتاتا ہوں. مثلاً ٹوما ہاک میزائل جو ہے یہ 3000 کے قریب موجود تھا، 1000 ختم ہو چکا ہے. اسی طرح سے جو تھرڈ میزائل تھا سسٹم، یہ 290 تھے، یہ 360 تھے، 190 سے 290 استعمال ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ نقصان یہاں ہوا ہے. اب میں نے اس کی قیمت پڑھنے کی کوشش کی. معاف کیجیے گا، تھوڑی سی ڈیٹیل ایسی ہے کہ شاید آپ اس کو اب دلچسپی نہ لگے. جو ایک ٹوما ہاک میزائل ہے، کروز میزائل، اس کا جو سب سے بنیادی ویریئنٹ ہے وہ $1.5 سے $2 ملین میں بنتا ہے. جو لیٹسٹ ہے وہ $2.5 ملین کا بنتا ہے. پیٹریاٹ میزائل جو سسٹم ہے وہ 4 ملین کا ایک بنتا ہے. جو JASSM یعنی جوائنٹ ایئر ٹو سرفیس اسٹینڈ آف میزائل ہے وہ $1.5 سے $2 ملین کا ایک سیٹ بنتا ہے. تھرڈ سب سے ان کا سپیریئر ویپن یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس، موسٹ ایکسپینسو دنیا کا سسٹم یہ ہے، یہ 12 سے 15 ملین کا ایک کھاتا بنتا ہے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی 27 یہ تھرڈ سسٹم پرچیز کیے جو کہ $3230 ملین کے ہیں. اسی لیے ٹرمپ نے کہا تھا اپنی حالیہ گفتگو میں تمام دفاعی پیداواروں کے اداروں کو کہ جلدی جلدی ہتھیار بنائیں. یہ چونکہ ان کا اپنا ادارہ ABC وہ خبر لیک کر رہا ہے، ڈیٹا ساتھ دے رہا ہے، اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، نیو یارک ٹائم نے پھر خبر چھاپی کہ ٹرمپ نے ٹیمپرریلی بیکڈ اوے فرام پلانس ٹو ایسکیلیٹ دی وار ود ایران. عارضی طور پر جنگ کو پھیلانے سے پیچھے ہٹے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. وجہ یہ ہے کہ سینئر ایڈوائزرز نے اور ملٹری آفیشلز نے بتایا ہے کہ ہمارا جو اہم ترین ہتھیار ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، تو اس میں وقفہ کیا جا رہا ہے. اس لیے پھر جو اتحادی ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان کے حوالے سے خبریں چھپتی ہیں کہ جی وہ UAE نے معلومات دی اس لیے بحرین اور کویت نے جا کے حملے کیے. وہ کل بحرین نے تردید کر دی جی ہم نے تو کوئی حملہ نہیں کیا ایران کے اوپر جا کے. تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ اب پروپیگنڈا بلڈ سٹوریز وال اسٹریٹ جرنل اور دیگر چھاپیں گے کیونکہ یہ اسرائیل کے تابع ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو براہ راست لڑایا جائے. براہ راست لڑنے کی وجوہات البتہ ہیں، بے تحاشا ہیں. یہ ہے جی کہانی اس کی. پھر کویت والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، جہاں پاکستان اور بائی دا وے ٹرمپ سرکار اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تیسری نہیں بلکہ چوتھی بار بھی صدر بنے. حالانکہ ان کے آئین میں جو ترمیم ہے 22ویں، اس کے مطابق وہ بندہ 2 بار صدر بن سکتا ہے. وہ واشنگٹن میں صحافیوں گپ لگا رہا تھا، کہنے لگا جی میں چوتھی بار بھی صدر بنوں گا، اس کی دوڑ میں آؤں گا، پتہ نہیں کیا کام کرے گا. میرا خیال ہے پاکستان سے متاثر ہو رہا ہے جہاں ترمیموں کے ذریعے نئے گنجائشیں پیدا کی جاتی ہیں. کویت کا معاہدہ آج کی سب سے بڑی خبر تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ تو ہے ہی، لیکن کویت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ایک دفاعی معاہدہ. کچھ لوگوں کا خیال ہے جیسے آئرن کلیڈ نیفکام 24 جیسے جو ہینڈل ہیں کہ $8 بلین کا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم جو ہے وہ سمجھتے ہیں $20 بلین کا ہے. اب یہ ڈیفنس کوآپریشن ڈیل جو ہے اس میں 2023 میں کہانی شروع ہوئی تھی، لیکن جو مکمل دستخط یا فارمل اپروول ہے وہ آج کی تاریخ میں ہوا ہے. ہوگا کیا؟ ملٹری ٹریننگ اور ایجوکیشن. 11 نکات ہیں جو کویتی حکام نے یا ان کی اخباروں نے شائع کی ہیں عربی زبان میں. اس میں موٹے موٹے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہیں: ملٹری ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن، ملٹری کوآپریشن، لاجسٹک سپورٹ، ایکسچینج آف پرسنلز، ایکسپرٹس، ٹیکنیشینز اینڈ اسپیشلسٹ اکراس ویریس ملٹری فیلڈ، ملٹری انٹیلیجنس، ملٹری ڈیفنس انڈسٹریز. اب اس میں کسی کی سرزمین کا تحفظ وہ جملہ نہیں ہے، لہٰذا یہ سعودی عرب کی نسبت ایک اور طرح کا معاہدہ ہے. اصل خبر یہ ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور جو سعودی عرب ہیں یہ بہت جلد ٹرائی لیٹرل ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں میوچول دفاع کا.
اس کے پیرالل پھر انڈیا جو ہے وہ یو اے کے ساتھ مل کے اسرائیل اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی کارروائی کا پلان رکھتا ہے، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ کویت والی کہانی کھل کے آئی ہے تو لوگ سوشل میڈیا پہ تبصرے کر رہے تھے کہ ہمارے پاس شاید یہی ہے تو یہی بیچیں گے۔ اس سے پاکستان کی اکانومی یا پاکستانی عوام کو فائدہ ہونا چاہیے کہ بزنس اگر آئے، ڈالرز آئیں تو اکانومی یہاں کی بھی چلے۔ اب آ جاتے ہیں جی دو چار اور جو اہم معاملہ جو میں نے آپ کے لیے روک کے رکھے تھے، وہ ہیں کشمیر کی صورتحال اور اس کے تناظر میں جو گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لطیفہ سنیں۔ ایک سینئر صحافی ہیں جنگ کے رانا غلام قادر صاحب، تو ہم نے ہفتہ دو تین پہلے مجھ سمیت کئی صحافیوں نے، تجزیہ نگاروں نے، اینکرز نے یہ سٹوریاں کی ہوں گی کہ جو مراد، بلو پاسپورٹ اور دیگر فیسلٹیز کے حوالے سے قانون سازی یا تجاویز ہمارے حکمران دیتے ہیں تو اس پہ خاصی لیدے ہوئی، تنقید ہوئی۔ میرا نہیں خیال کسی بھی ذی شعور پاکستانی نے ایسی تجاویز کی حمایت کی ہوگی۔ الو کا پٹھا ہی ہوگا کہ جو کہے کہ عوام بلک رہے ہیں اور ان کو مراد آپ دیں، اور ان کی بے حسی بھی اس میں جھلکتی ہے کہ ایک طرف پیٹرول کتنا مہنگا ہو رہا ہے روزانہ کی بنیادوں پر، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، بجلی مہنگی ہے، کسان رولا ہوا ہے، بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، اور دوسری جانب ان کو اپنی مراد کا سوچتا ہے۔ یہ ان کی کلاسیکلی آپ کہیں کہ بے حسی کی علامت ہوتی ہے حکمران طبقے کی، کہ اس دور میں اگر وہ اپنے لیے کو مراد کے بارے میں تجاویز یا قانون سازی کریں، مکمل بے حسی ہوتی ہے، اور یہ زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ یہاں سے پھر زوال پذیر ہوتے ہیں معاشرے بھی، حکومتیں بھی، سلطنتیں بھی۔ ناانصافی جب بڑھ جائے، اپنے لیے مراد ہوں، تو پھر قدرت حرکت میں آتی ہے۔ رانا غلام قادر صاحب جنگ کے لیے بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی، ظاہر بات ہے جو قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، اسلام آباد بیٹھے صحافی اس کو کور کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی جو ہمارے معزز اراکین پارلیمان ہیں، ان کی مزید خدمت کے لیے سوچا جا رہا ہے، اور وہ مزید خدمت یہ ہے کہ یہ اگر کالے شیشے گاڑیوں کو لگانا چاہتے ہیں تو وہ مفت کالے شیشے ان کو لگوا کے دیے جائیں، اور عام بندہ اگر کالا شیشہ لگوانا چاہے تو اس کی 15,000 روپے فیس ہوگی سالانہ۔ رانا صاحب لکھتے ہیں کہ گاڑی میں کالے شیشے لگانے کی اجازت دینے کی تجویز ہے، جو وزارت داخلہ نے قائمہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے نا ہر معاملے کی، اس کی سفارشات کی روشنی میں ٹنٹڈ گلاسز پرمٹ پالیسی 2025 اس کے ڈرافٹ میں یہ نئی تجاویز شامل کی ہیں کہ جی سفارتکاروں کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اور تجاویز میں ہے کیا؟ سابقہ اراکین ہوں یا موجودہ، ان سب کو بلیک شیشے لگانے کی اجازت دی جائے، اور مفت میں لگانے کی اجازت دی جائے۔ سٹیکر تک مفت میں لگانے کی باتیں کرتے ہیں، ٹول ٹیکس سے جان چھڑانے کی باتیں کرتے ہیں۔ غریب ہیں، مظلوم ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بے روزگار ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ننگے ہیں، اور ہماری خدمت پہ 24 گھنٹے مامور رہتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، دریاؤں میں کھڑے ہیں، پہاڑوں پہ کھڑے ہیں، سرحدوں پہ کھڑے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہیں، آٹے کی تقسیم میں مدد کر رہے ہیں، ڈسپینسری میں کھڑے ہیں تاکہ بچے جو ترس رہے ہیں ان کی مدد کے لیے وہاں موجود ہوں، ہے نا؟ تو اس لیے پھر ان کی تھوڑی دادرسی بنتی ہے۔ پیسہ جیب میں ہوتا نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، گھر رہنے کو جگہ نہیں ہے، تو ان بیچاروں کے لیے اتنا تو بنتا ہے کہ یہ فری میں ان کو ٹنٹڈ گلاسز لگا کے دیے جائیں تاکہ صاحب بہادر جب گزریں تو عوام پہچان نہ سکیں کون گزر ہے۔ سیکیورٹی کنسرنز ہیں جی، ہمیں لوگ پہچان لیں گے، حالانکہ ڈالے بھی ہیں، حالانکہ گن مین بھی ہیں، حالانکہ ہلکے کے کچھ کنٹوٹے بھی ساتھ لگائے ہوتے ہیں، پھر بھی خدشہ ہے۔ تو اگر آپ کو اس حد تک خدشہ ہے کہ کالا شیشہ لگ جائے اور آپ کی شکل مبارک نظر نہ آئے تو سیاست چھاڑ دے۔ کہتے سیاست عوام سے پردہ ہے، آپ کو عوام سے ڈرتے ہیں تو اپنے گریبانوں میں جھانک کے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ وہ کون سے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کالے شیشے لگوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ شرم نہیں آتی ایسی تجاویز پیش کرتے ہوئے ان لوگوں کو؟ اور عام بندہ کیا ہے جی، وہ 15,000 روپے سالانہ فیس دے۔ منظوری کے بعد موجودہ اور سابقہ کو مراد ہوں گی، اراکین کو مفت کالے شیشے لگانے کی اجازت کی تجویز دی ہے۔ یہ ہے خبر کا خلاصہ۔ اچھا، سفارتکاروں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے بھائی، سفارتکار ہیں، حساس معاملہ دیکھتے ہیں، ان کو تو ملنا چاہیے، یا کچھ حساس عہدوں پر بیٹھے لوگ جو ہیں یا کچھ سیکیورٹی آفیشلز جو ہیں ان کی آئیڈینٹی نہیں ریویل ہونی چاہیے، ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن عوامی نمائندہ کالے شیشے لگائے تو پھر عوامی نمائندہ تم کہاں سے ہو بھائی؟ یہ کہے کہ عوامی نمائندگی ہے کہ آپ کالے شیشے لگائیں اور وہ بھی فری میں۔ شرمناک یہ واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، دل کر رہا ہے بھڑاس اور نکالوں، لیکن خیر اہم ترین مدعا جو میں نے ڈسکس کرنا ہے، دیکھیے آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہیں اس میں اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 27 جولائی کو مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کا آپ کو پتہ اعلان کیا ہے، اور یہ کل سے یعنی 27 جولائی سے مرحلہ وار انتخابات بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ میرپور ڈویژن کی جو 13 نشستیں ہیں اس کے اوپر پہلا مرحلہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ سے احتجاج ہوگا، پھر مظفر آباد جائے گا،
میں نے دیکھا کہ پھر بی بی سی کیا کوریج کر رہا ہے اور باقی مقامی صحافی کیا کہہ رہے ہیں. تو بی بی سی نے کچھ مقامی صحافی ایک تنویر عباسی اور جو ان کے اپنے کور کمیٹی کے ممبر ہیں میرا خیال عابد شاہین ان کا نام ہے, ان سے گفتگو کی اور وہ چھپی ہوئی گفتگو ہے. تو یہ تنویر عباسی ایک صحافی وہاں بتاتے ہیں کہ ابھی وہاں پہ ڈڈیال میں تو کم لوگ ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت ہی لوگ راولہ کوٹ جا رہے ہیں. تو عابد شاہین جو ہے وہ کہتے ہیں جی بڑے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. اصل جو مدعا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے عین انتخابات سے ایک دن پہلے کا اعلان, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کسی کی اعلی کار بن رہی ہو انتخابات ملتوی کروانے کے لیے؟ ایک سوال ہے. تو یہی سوال جب بی بی سی والوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو الیکشن میں دلچسپی ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ مئی میں جب مذاکرات ہوئے تھے ان کے ساتھ تو یہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے دلچسپی رکھتے تھے. تو یہ اچانک کیا ہوا کہ آپ الیکشن کی صرف دلچسپی آپ کی ختم ہو گئی اور آپ کہتے ہیں انتخاب نہیں لڑنا, اسمبلی میں نہیں جانا, ویسے سڑکوں پر مطالبات منوانے ہیں. عام آدمی پارٹی جیسے منظر عام پر آئی تو اس کو بھی الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ بننا پڑا اور پھر جا کے اس نے دلی میں اپنی جو قدم ہے وہ جمائے کہ حکومت وفاق کی مودی کی ہے لیکن دلی میں عام آدمی کی حکومت بنی, عام آدمی پارٹی کی. انہوں نے پھر جو منشور تھا جو مطالبات تھے خود ان پہ عمل درآمد کروایا. تو صاحب جو قانون سازی سے جڑے معاملات ہیں, شکایات, شکوے اور بد پرہیزیاں, غلطیاں, یہ فریقین کی جانب سے ڈھیر ہوئی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ دیکھیں نا 40 افراد جان سے گئے ہیں, 34 عام شہری ہیں, 6 پولیس کے اور نیم پیراملٹری کے لوگ ہیں. تو ہر جان میری قیمتی ہے, کشمیری کی ہو یا میرے سپاہیوں کی ہو, بہت قیمتی جان ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا نقصان. اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی, بات چیت کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب مسئلہ وہ 12 مہاجر سیٹیں ہیں. اب ایک حکومت ختم ہو رہی ہے, آپ تو جتنی مقبولیت آپ کہتے ہیں آپ کی ہے, آپ تو 2/3 اکثریت لے کے ایوان میں آئیں, پیرے دیں پولنگ اسٹیشنز کے اور ایوان میں آ کے قانون سازی کریں, اڑا دیں. حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میں چونکہ مہاجرین کی نمائندگی کرنے والوں میں سے ایک ہوں کہ یار اب 12 سیٹیں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں, 6 ختم کر دیں جو ویلی والی 40,000 ووٹوں پہ 6 ہیں, وہ زیادتی ہے. جو 6 جموں کی ہیں جہاں پہ 4.5 لاکھ ووٹر ہے اور ایوریج اس کی بنتی ہے جو مظفر آباد کے ہر حلقے میں بنتی ہے, ان کو رہنے دیں, اکٹھا کریں اور ان کو اثر انداز نہ ہونے دیں. تو سیٹیں کم کر لیں, لیکن وہ کیسے ہوگا؟ وہ سپریم کورٹ آپ کا کہہ رہا ہے کہ جی وہ قانون سازی سے ہوگا. قانون سازی کیسی ہوگی؟ 2/3 اکثریت سے. تو آپ کو احتجاج کے ساتھ جانا چاہیے تھا پارلیمان کے اندر. اگر یہ دعویٰ ہے کہ بہت مقبول ہیں تو مقبولیت کو پھر ٹرانسلیٹ کریں اور جتنے لوگ ورکر آپ کے ہیں کھڑے ہو جائیں, پہرے دیں وہاں پہ جا کے, اگر آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوگی. تو اس سسٹم سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ کیوں کیا. انتخابات سے قبل یہ بے نتیجہ ختم ہوئے, مذاکرات بھی حکومت سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کل عدم کا ٹائٹل واپس لے, اس کو ختم کیا جائے, جو مقدمات ہم پہ درج ہیں وہ ختم کیے جائیں. تو انہوں نے کہا جی ٹائم لگے گا, چند ماہ لگیں گے. حکومت کو بھی تھوڑا کھلا دل کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا. یہ میرے اپنے لوگ ہیں, آپ کسی کے پاس چل کے چلے جائیں, بیٹھ جائیں. انہوں نے جو زیادتی کی جب مل بیٹھتے ہیں تو تلخیاں کم ہو جاتی ہیں. میرا سادہ سا مشورہ صرف یہ ہوتا ہے. بہرحال میں آپ سے 2 چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ 27 جولائی سے 10 اگست تک انتخابات ہو رہے ہیں. 2 چیزیں یہ ہیں کہ میں نے کل دیکھا وہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں رانا ثناءاللہ. بہرحال میں نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں انتخابی مہم کر رہی ہیں اور استحکام پاکستان بھی سامنے آئی ہے, عبدالعلیم خان صاحب. تو وہ شہزاد اقبال صاحب کے شو میں رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی 3,000 ارب کی کرپشن کا جو مبینہ الزام نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر لگایا. تو جب شہزاد اقبال صاحب نے سوال پوچھا تو وہ کہنے لگے آگے سے کہ جی یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے, آپ بیچ میں رکاوٹ نہ ڈلیں, میڈیا استفسار نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے آپ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات دے رہے ہیں وہ پھر انتخابی مہم کے لیے, عوام کو متوجہ کرنے کے لیے, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی بلاول کو مشورے تھے, بلاول صاحب بھی کھری سنا رہے تھے. اس میں نے دیکھا کہ وہ عبدالعلیم خان صاحب جو استحکام والے ہیں ان کا ایک بیان بڑا دلچسپ تھا. وہ کہنے لگے کہ یہ جناب آپ انتخابی مہم میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں ایئرپورٹس بھی بنائیں گے, آزاد کشمیر میں موٹر ویز بھی بنائیں گے. تو 60 سال سے انہیں خیال نہیں آیا. اب بات ٹھیک ہے ویسے کہ آپ کو ہر انتخابی مہم میں خیال آتا ہے, اس کے بعد آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں. انتخابی مہم میں آپ کہتے ہیں ہر 3 ماہ بعد آؤں گا, پتہ چل 5 سال بعد آئے ہیں. اس کے بعد کب آتے ہیں آپ؟ انتخابی مہم کے دوران آپ کو یاد آتا ہے بسیں دینی ہیں, اس سے پہلے کہاں ہوتے ہیں؟
تو یہ خان صاحب نے اچھی بات کی ہے، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کریں، لیکن بات اچھی ہے کہ 60 سال میں آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں جی میں مری سے مظفر آباد ایکسپریس وے بناؤں گا، لیکن سیاحت کے اوپر عبدالعلیم خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اس کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں کچھ دے سکتے ہیں. تو یہ چوائس ہمارے اہلیہ کشمیر کی ہے، کسے منتخب کرتے ہیں اور کسے نہیں کرتے. دلچسپ مارکہ اس لیے ہوگا کہ نون لیگ جو دعوے کر رہی ہے اور جو حقائق ہیں وہ جی بی الیکشن میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ مثال کے طور پر سامنے رکھیں. مجھے آپ کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.